Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of corporate law. Dear students, पिछले सेशन में हमने जहां पे अपने सेशन का एंड किया था वो था सेक्शन 24. सेक्शन 24 इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 24 की हेडिंग क्या कहती है, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं. सेक्शन 24 है प्रोसीजर ऑन कंफर्मेशन ऑफ द ऑल्ट्रेशन. कि देखें, ऑल्ट्रेशन जो है दैट हैज बीन कंफर्म्ड बाय द कमीशन. कमीशन ने उसको कंफर्म कर दिया. अब हमें जो ये कंफर्मेशन हुई है अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स वो फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास. आइए देखते हैं कि ये सेक्शन क्या कहता है. अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर confirming the alteration together with a printed copy of the memorandum as altered shall within 90 days from the date of the order be filed by the company with the registrar. देखें, जब ऑल्ट्रेशन की कंफर्मेशन कमीशन ने कर दी तो ये लाजमी है कंपनी के ऊपर कि कंपनी कमीशन से एक सर्टिफाइड कॉपी ले ऑल्ट्रेशन की जो कंफर्म हो चुकी है, और उसके साथ टुगेदर विद अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम. अब जो मेमोरेंडम ऑल्टर्ड फॉर्म में मौजूद है उसकी प्रिंटेड कॉपीज करवाए और इसको रजिस्ट्रार के पास जमा करवाए. देखें, कितने दिनों के अंदर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कंफर्मेशन बाय द कमीशन और प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑल्टर्ड मेमोरेंडम रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने हैं. वो जो दिन हैं जिनके अंदर जमा करवाने हैं वो 90 डेज हैं. और 90 डेज कब स्टार्ट होंगे? जिस डेट पर कमीशन ने कंफर्म की है ऑल्ट्रेशन. इसका मतलब ये हुआ कि 90 डेज बिगिन कर रहे हैं जिस दिन कमीशन ने ऑल्ट्रेशन कंफर्म कर दी है, और उन 90 दिनों के अंदर हमें रजिस्ट्रार के पास सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कमीशन रिगार्डिंग ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम और जो प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑल्टर्ड मेमोरेंडम है वो जमा करवानी. उसके बाद क्या होगा? एंड ही शैल रजिस्टर द सेम एंड शैल सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन अंडर हिज हैंड. जब रजिस्ट्रार के पास ये डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे तो रजिस्ट्रार जो है वो सर्टिफाई करेगा कि हाँ जी, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं और मैं सर्टिफाई करता हूं कि ये मैंने अपने पास रजिस्टर कर लिए हैं. एंड ही शैल रजिस्टर द सेम एंड शैल सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन अंडर हिज हैंड एंड द सर्टिफिकेट shall be conclusive evidence that all the requirements of this ordinance with respect to alteration and the confirmation thereof have been complied with. देखें, बात यह है कि कमीशन ने ऑल्ट्रेशन को कंफर्म कर दिया. अब हम रजिस्ट्रार के पास आ गए. रजिस्ट्रार के पास हमें जो डॉक्यूमेंटेशन करना है वो एक तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑल्ट्रेशन एज कंफर्म्ड बाय द कमीशन है वो जमा करवानी है, और उसके साथ हमें जो प्रिंटेड कॉपीज हैं ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की वो जमा करवानी है. अब जब जमा करवा दी हैं तो फिर रजिस्ट्रार जो है अगर वो सेटिस्फाइड है तो फिर वो सर्टिफाई करेगा, एक सर्टिफिकेट दे देगा कि जनाब ये जो मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन है ये मेरे पास रजिस्टर हो गई है. और यहां पर फिर कहा जा रहा है कि वो सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रार आपको दे रहा है दैट इज कंक्लूसिव एविडेंस. कंक्लूसिव एविडेंस क्या होती है? बेसिकली कंक्लूसिव एविडेंस वो एविडेंस है जो फाइनल एविडेंस है, जिसके बाद किसी एविडेंस की जरूरत जो है वो बिल्कुल बाकी नहीं रहती. ये कंक्लूसिव एविडेंस किस चीज के बारे में है? कंक्लूसिव एविडेंस है कि जो भी प्रोसीजर मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के लिए रिक्वायर्ड था कंपनीज ऑर्डिनेंस में वो कंपनी ने पूरा कर दिया है और जो ऑल्ट्रेशन है ये कंफर्म्ड है. एंड द कंफर्मेशन देयर ऑफ हैव बीन कंप्लाइड विद एंड हैंस फोर्थ. अब जिस डेट को रजिस्ट्रार ये कंफर्म कर देगा, कंक्लूसिव एविडेंस दे देगा
کہ آلٹریشن اس کے پاس رجسٹر ہو چکی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ہینس فورتھ اسی دن سے دا میمورینڈم سو آلٹرڈ شیل بی دا میمورینڈم آف دا کمپنی، کہ جو میمورینڈم ہے جو آلٹرڈ کر دیا گیا ہے وہی اب میمورینڈم آف دا کمپنی کہلائے گا. تو یہ دیکھیے آپ کہ کنکلوسو ایویڈنس رجسٹرار آپ کو دے رہا ہے سرٹیفکیٹ کی شکل میں، اور جب اس نے کنکلوسو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ کنکلوسو ایویڈنس ہوگی کہ ایوری پروسیجر ان ریسپیکٹ آف آلٹریشن آف میمورینڈم آف ایسوسیشن ہیو بین کمپلائڈ ود، اور یہ کہ جو اب آلٹرڈ میمورینڈم ہیں وہی کمپنی کے میمورینڈم کہلائیں گے. نیکسٹ جو سیکشن ہے دیٹ از سیکشن 25 اور اس کی ہیڈنگ ہے ایفیکٹ آف فیلئر ٹو رجسٹر ود ان 90 days. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ جو 90 days ہیں، یہ جیسے کہ آپ نے سیکشن 24 میں دیکھا کہ ہمیں رجسٹرار کے پاس ایک ڈاکومنٹیشن جمع کروانی ہے 90 days کے اندر، اور وہ 90 days بگن کرتے ہیں جب کمیشن نے آرڈر دیا، کمیشن نے یہ کنفرم کیا کہ ہم آلٹریشن کو کنفرم کر رہے ہیں، وہاں سے 90 days کیلکولیشن ہوتی ہے. یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم 90 days کے اندر رجسٹرار کے پاس میمورینڈم کی آلٹریشن کو رجسٹر نہیں کرواتے تو پھر کیا ہوگا. تو اس سیکشن کی جو ہیڈنگ ہے وہ کہہ رہی ہے ایفیکٹ آف فیلئر ٹو رجسٹر ود ان 90 days. No such alteration shall have any operation until registration thereof has been duly effected in accordance with the provisions of section 24. یہ 24 جو ہے یہ ابھی ہم نے سیکشن پہلے پڑھا، پروسیجر آن کنفرمیشن آف دا آلٹریشن. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے سیکشن 24 کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی تو آلٹریشن جو میمورینڈم کی ہے وہ افیکٹو نہیں ہے. دیٹ از آف نو لیگل ویلو، دیٹ از آف زیرو لیگل ویلو. تو لازمی بات ہے کہ وہ سارا پروسیس جو ہے پھر وہ مینڈیٹری ہے. اینڈ ایف سچ رجسٹریشن از ناٹ افیکٹڈ ود ان 90 days next after the date of the order of the commission confirming the alteration, or within such further time as may be allowed by the commission in accordance with the provisions of section 24, such alteration and order, if any and all proceedings connected therewith, shall at the expiration of such period of 90 days or such further time as the case may be become null and void. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ بات کر رہا ہے یہاں پہ. وہ کہہ رہا ہے کہ 90 days کا جو ٹائم ہے اگر اس میں آپ نے رجسٹریشن نہیں کروائی تو آپ کی جتنی بھی آلٹریشن کا پروسیس تھا، آپ نے جو پٹیشن کی تھی کمیشن کے پاس، آپ نے جو آلٹریشن کی تھی، آپ نے جو کنفرمیشن کمیشن سے لی تھی، اس کی ویلیو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہے. اس کا مطلب ہے ہیونگ دا لیگل ویلیو زیرو. 90 days کے اندر بائی آل مینس یو آر سپوز ٹو گیٹ ایوری تھنگ ڈپازیٹڈ اور رجسٹرڈ ود دی رجسٹرار. اچھا 90 days کا ٹائم جو ہے یہ بھی ایکسٹینڈیبل ہے کہ 90 days سے تھوڑے سے آگے بھی گریس ٹائم لیا جا سکتا ہے، اور اگر اس گریس ٹائم میں بھی آپ جمع نہیں کراتے تو پھر بھی آپ کے جو سارا پروسیس ہے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا جائے گا. یہ جو ایک اصول بتایا گیا کہ 90 days کے اندر یا تھوڑا سا فردر ٹائم جو آپ 90 days سے زیادہ لیتے، اگر اس پر آپ رجسٹر نہیں کرواتے تو سارا پروسیس نل اینڈ وائڈ ہے. اس کے ساتھ ایک اٹیچ کر دی گئی ہے پروویزو. آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو بڑی دفعہ بتایا کہ پروویزو کیا ہوتا ہے. پروویزو بیسیکلی کسی اصول کے ساتھ ایڈیشن، کنڈیشن اور ایکسپشن کو اٹیچ کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سیکشن کے ساتھ جو پروویزو ہے وہ کیا کہتا ہے. پرووائڈیڈ دیٹ دا کمیشن مے آن سفیشینٹ کاز shown revive the order or alteration as the case may be on application made within a further period of 90 days. اب یہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 90 days گزر گئے، آپ نے جتنا بھی پروسیس کیا میمورینڈم کی آلٹریشن کا وہ تو نل اینڈ وائڈ ہو گیا.
اب کیا آپ کے پاس کوئی ریمیڈی ہے؟ کیا راستہ ہے کہ آپ ریوائیو کر سکیں وہ سارا جو پروسیس جو آپ نے آلٹریشن آف میمورینڈم کے لیے کیا؟ نیچرلی یہاں پر تو پروسیس انہوں نے آپ کو ایک ریمیڈی دے دی ہے. اب ریمیڈی کا لفظ یہاں پہ آ گیا, یہ ویسے نہیں جانا چاہیے, اس کو سمجھ لینا چاہیے. ریمیڈی ہوتی کیا ہے؟ بیسکلی ریمیڈی از دا فیلڈ آف لا, جہاں پر جا کر آپ جو آپ کا رائٹ ڈائی ڈاؤن ہو گیا ہے اس کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں, اس کو ریکور کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ریمیڈی دے دی ہے کہ آپ اگر یہ نال اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو گیا ہے 90 days کے اندر, کیونکہ بڑا ٹیڈیس پروسیس ہے آلٹریشن کا, اس کو دوبارہ سے کرنا فرام دا ویری بگننگ از ویری ڈیفیکلٹ. تو یہاں پہ پروویژن لگایا گیا اور کہا گیا کہ چلیں کوئی بات نہیں, نل اینڈ وائڈ ہو گئی, آپ نے نہیں اس کو پروسیس کو کیا, آپ نل اینڈ وائڈ ہونے کے اگلے 90 دن کے اندر کمیشن کو درخواست کریں, اور کمیشن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہے کہ ہاں ہم نے اپنا آرڈر جو ہے کنفرمیشن اور کنفرمیشن آف آلٹریشن آف میمورینڈم جو ہے وہ ریوائیو کر دیا ہے. رائٹ جی. اب نیکسٹ جو یہاں سے ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے وہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بات یہ ہے, میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن از آبجیکٹو ڈاکومنٹ. یہ بڑا پریسائز اینڈ کنسائز ڈاکومنٹ ہوتا ہے میمورینڈم جو ہے. میمورینڈم از بیسیکلی دا آبجیکٹو آف کمپنی, کہ کمپنی کا بزنس کیا ہوگا, کمپنی کا نام کیا ہے, رجسٹرڈ آفس کیا ہے, لائبلٹی کیا ہے, اس میں شیئر کیپٹل کتنا ہے, اور اس میں ایسوسیشن پیراگراف ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ آبجیکٹوز جو ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے کچھ سبجیکٹو باتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. تو آرٹیکلز بیسیکلی ایک سبجیکٹو ڈاکومنٹ ہوتی ہے, اور یہ سبسروینٹ ٹو میمورینڈم ہے, یعنی یہ ڈاکومنٹ میمورینڈم کے تابع رہتی ہے, اور یہ میمورینڈم کے جو آبجیکٹوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے فیسیلیٹیشنز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہے. بیسیکلی میمورینڈم از بائی لاز. یہ انٹرنل جو ماڈس آپرینڈائی ہے کہ ایز ٹو ہاؤ دا افیئرز آف دا کمپنی وڈ رن, یہ وہ ریگولیٹ کرتی ہے. تو یہ تابع ہوتی ہے آبجیکٹو کے, اور آبجیکٹو ڈاکومنٹ جو ہے وہ میمورینڈم ہے. اور اگر انٹرپریٹیشن کرنا ہو آرٹیکلز آف ایسوسیشن کی تو میمورینڈم آف ایسوسیشن کے تابع رہتے ہوئے اور آرڈیننس کے تابع رہتے ہوئے اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس آرٹیکلز آف ایسوسیشن سے متعلقہ سیکشن پہلا کون سا ہے. یہ ہے سیکشن 26. اس کی ہیڈنگ ہے رجسٹریشن آف آرٹیکلز. دیر مے, یہاں پہ لفظ مے ہے, مے سے مراد ہے چوائس, آپشن, آپ کر لیں یا نہ کریں. دیر مے ان دا کیس آف اے کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر, دیر مے ان دا کیس آف اے کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر, اینڈ دیر شیل. اس کا مطلب ہے کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر, وہاں پہ مے کا لفظ اٹیچ کیا جا رہا ہے, اینڈ دیر شیل, شیل کا لفظ ہے مینڈیٹری کے لیے. دیر شیل ان دا کیس آف اے کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی اور an unlimited company be registered with the memorandum articles of association. There may in the case of a company limited by shares. اگر کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز ہے تو دیر may کہ آپ ایڈ کر دیں, آپ اس کے ساتھ میمورینڈم کے ساتھ آرٹیکلز کو اٹیچ کر دیں یا نہ کریں. لیکن جو کمپنیز لمیٹڈ بائی گارنٹی ہیں ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے دیر شیل, اور ان لمیٹڈ کمپنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے دیر شیل, کہ آرٹیکلز آف میمورینڈم, آرٹیکلز آف ایسوسیشن میمورینڈم کے ساتھ جو ہیں وہ جمع کروائے جائیں گے. آرٹیکل آف ایسوسیشن سائنڈ بائی دا سبسکرائبرز ٹو دا میمورینڈم اینڈ سیٹنگ آؤٹ ریگولیشنز فار دا کمپنی. اب آرٹیکل آف ایسوسیشن کی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب آرٹیکلز آف ایسوسیشن جو ہیں, یہ جو سبسکرائبرز ہیں وہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کو بھی سائن کریں گے. اب یہاں پر آپ کو پھر بات وہ یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں, اور بڑی ریلیونٹ بات وہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ میمورینڈم اور آرٹیکل دونوں جو ہیں یہ کانٹریکٹ ہیں. اب آرٹیکلز آف ایسوسیشن از اے ڈاکومنٹ, از اے کانٹریکٹ.
need to be signed by the subscribers. کہ یہ جو سبسکرائبرز ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے سائن کریں، کیونکہ یہ کانٹریکٹس ہیں، یہ کنڈیشنز ہیں، یہ انٹرنل بائی لاز ہیں جن کے مطابق کمپنی نے چلنا ہے. اور اگر کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہو جاتا ہے، کوئی پروسیجر کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے، کوئی ڈفرنس آف اوپینین آ جاتی ہے، کوئی کنفلکٹ آف اوپینین آ جاتی ہے، تو پھر آپ جو آرٹیکلز ہیں کیونکہ وہ سائنڈ ہیں اور ایوری بڈی از باؤنڈ بائی دا آرٹیکل، تو آرٹیکلز کو پھر ریفر کیا جائے گا کہ آرٹیکلز کیا کہتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو نپٹایا جائے گا. نیکسٹ اس میں جو سب سیکشن 2 ہے وہ کہتا ہے آرٹیکلز آف ایسوسیشن may adopt all or any of the regulations contained in Table A in the first schedule. یہاں پر پھر آپ کو ایک بات یاد کروانے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اب میں نے عرض کیا تھا کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 از اے کوڈیفائڈ لا. اس میں سیکشنز ہیں، اس میں سب سیکشنز ہیں، اور اس میں پنکچویشن کا استعمال ہے، اور اس میں شیڈولز ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل آف ایسوسیشن جو ہے یہ مے اڈاپٹ سے مراد ہوتی ہے کہ کہیں پر کوئی فارمیٹ موجود ہے، آپ وہ لے لیں. اب وہ فارمیٹ جو ہے وہ اس سیکشن میں تو نہیں دیا ہوا، انہوں نے کہا جو فارمیٹ جو ہے وہ آپ کو شیڈول میں ملے گا. شیڈول کون سا ہے؟ ٹیبل اے ان دا فرسٹ شیڈول. آئیے دیکھتے ہیں شیڈول کے ٹیبل اے میں کیا ریگولیشنز ہیں جو دی جاتی ہیں. میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں تو اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، میں صرف ہیڈنگز آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انٹرنل بائی لاز ہیں وہ کن کن ہیڈز کے نیچے ہیں آتے ہیں. دیکھیں پہلا ہیڈ اس میں یہ ہے کہ بزنس، یہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو. دا ڈائریکٹر شیل ہیو ریگارڈ ٹو دا ریسٹرکشن آن دا کمنسمنٹ آف بزنس امپوزڈ بائی سیکشن 146 if and so far as those particulars are binding upon the company. یہ رولز اینڈ ریگولیشنز بتا رہا ہے کہ بزنس کیسے کمنس ہوگا، اور سیکشن 146 آف کمپنیز آرڈیننس 1984 فالو کیا جائے گا. شیئرز کیسے جو ہیں وہ اس میں کس کو شیئرز کی آفر کی جائے گی کہ خرید لیں، شیئر ٹرانسمیشن کیسے ہوگی، شیئر کی ٹرانسفر کیسے ہوگی، شیئر سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے کانٹینٹس کیا ہوں گے، یہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ اس میں جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں میں کہ آلٹریشن آف کیپٹل کی بات بھی اس میں کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کیپٹل کی آلٹریشن کرنی ہے تو آرٹیکلز میں آپ نے ایک پروسیجر لکھنا ہے. آپ پروسیجر خود بنا لیں یا آپ ایسے کریں کہ آپ ٹیبل اے سے جو پروسیجر لکھا ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں. پھر اس کے بعد کمپنی کی جنرل میٹنگز کے متعلق بات آرٹیکلز میں آپ کو ملے گی ٹیبل اے فرسٹ شیڈول میں. یہ جنرل میٹنگز کیا ہوتی؟ بیسیکلی کمپنی جو ہے یہ اس میں کہا جاتا ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی. یہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے. میجورٹی جو چاہتی ہے، وہ جو میجورٹی کی ول ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کمپنی چلتی ہے. تو اس میں میٹنگز کے بارے میں بتایا گیا کہ میٹنگز کیسے ہوں گی، میٹنگز کے نوٹسز کیسے جائیں گے، میٹنگز کہاں کیسے کنوین کی جائیں گی، پراکسی اگر کسی نے استعمال کرنی ہے تو وہ کیسے استعمال ہوگی، اور منٹس آف میٹنگز کی ریکارڈنگز کیسے ہوگی. یہ سارے انٹرنل بائی لاز میٹنگز کے متعلق جو ہیں یہ ٹیبل اے آف دا فرسٹ شیڈول میں دیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہیڈنگ آ جائے گی ووٹس آف ممبرس، کہ ممبرز ووٹس کیسے استعمال کریں گے، اور اگر پراکسی ہے تو پراکسی کا جو فارم ہے وہ جمع کیسے کروایا جائے گا. یہ پراکسی ہوتی کیا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے اور کمپنی کی میٹنگ ہونی ہے، اور وہ اپنی اوپینین جو ہے، وہ اپنا رائٹ ٹو اوپائن جو ہے یا رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے. وہ خود تو آ نہیں سکتا تو وہ کسی کو آتھرائز کر دے گا. تو اس کا پروسیس کہ کیسے آتھرائز کرنا ہے، تو اس جگہ اس شخص کی جگہ پر جو شخص آ کے اس کو ریپرزینٹ کرے گا وہ پراکسی کہلائے گا. اس کا جو پروسیس ہے، اس کے جو انٹرنل بائی لاز ہیں وہ بھی آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں ٹیبل اے فرسٹ شیڈول میں موجود ہیں. آپ خود ڈرافٹ کرنا چاہتے ہیں خود ڈرافٹ کر لیں، نہیں تو آپ ٹیبل اے کو اڈاپٹ کر لیں. اس کے بعد ڈائریکٹرز کے متعلق ہے کہ کتنے ڈائریکٹرز ہوں گے یہ بتایا جائے گا. ڈائریکٹرز کا الیکشن کیسا ہے اس کے بارے میں پروسیس ہو سکتا ہے. پھر جو آرٹیکلز آپ کو بائی لاز بتائے گی، کیونکہ ڈائریکٹرز جو ہوتے ہیں انہوں نے جو کمپنی کے بزنس افیئرز جو ہیں ان کو رن کرنا ہے، پالیسی ڈیسیژنز لینے ہیں،
اور لک آفٹر کرنا ہے کہ کمپنی جو ہے کیا اب اپنے آبجیکٹو کو اچیو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو ڈائریکٹرز کے متعلق جو ڈائریکٹرز کی ڈیوٹیز ہیں، پاورز ہیں، وہ بھی آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں ڈسکس کی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد کمپنی کی سیل کے متعلق جو سٹیمپ ہوتی ہے اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ کس کے پاس ہوگی اور کس کی سیف کسٹڈی میں ہوگی. یہ بھی تو انٹرنل بائی لاز ہے نا کہ کون اس کا کسٹوڈین ہوگا اور کیسے اس کا استعمال کیا جائے گا. ڈسکوالیفیکیشن آف ڈائریکٹر اگلی ہیڈنگ ہے جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے تحت ٹیبل اے فرسٹ شیڈول میں بتائی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹرز ڈسکوالیفائڈ کیسے ہوں گے. یا میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو ایک برڈ آئی ویو جو ہے وہ دے رہا ہوں کہ آرٹیکل آف ایسوسیشن میں کیا کیا ہیڈنگز ہیں اور کن کن باتوں کے متعلق جو ہیں انٹرنل بائی لاز ہیں. اس کے علاوہ پروسیڈنگز آف ڈائریکٹرز کا اپنی میٹنگز کیسے کرتے ہیں اور میٹنگز جب کرتے ہیں تو اس کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے. ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ایجنڈا سے مراد ہے پوائنٹ ٹو بی ڈسکسڈ. میٹنگ سے پہلے ہی طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ جو میٹنگ میں باتیں ہم ڈسکس کریں گے یہ جو ہیں یہ ایجنڈا کہلائیں گی. پھر فلنگ آف ویکینسیز. ویکینسیز کیسے ہوتی ہیں؟ فار ایگزامپل سی ای او ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے، اگر وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا وہ چھوڑ گیا ہے کمپنی یا اس نے ریزائن کر دیا ہے یا وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے تو پھر اس کی ویکینسی کیسے فل کی جائے گی، یہ باتیں ہیں. اس کے بعد ڈیویڈنڈز اینڈ ریزروز کے متعلق بائی لاز ہیں. اکاؤنٹس کیسے مینٹین کیے جائیں گے اس کے متعلق بائی لاز ہیں. نوٹسز کیسے سرو ہوں گے ان کے متعلق ہے. اور وائنڈنگ اپ کے متعلق بھی بات کی گئی کہ اگر کمپنی کو وائنڈ اپ کرنا ہے تو کیسے وائنڈ اپ کرنا ہے، اس کا لکویڈیٹر کیسے ہوگا. اس طرح کی باتیں ساری جو ہیں وہ کمپنی میں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی ہیڈنگز میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں یہ ساری پروسیجرل ہیں. دیز آر دا پروسیجرز. تو آرٹیکلز آف ایسوسیشن از بیسیکلی پروسیجرل ڈاکومنٹ اور جو آبجیکٹو ڈاکومنٹ ہے وہ میمورینڈم ہے اور کمپنی کا جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں وہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے تحت چلائے جاتے ہیں. ایک اور بات میں آپ کے خدمت میں عرض کروں، ایک ڈاکٹرین ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈاکٹرین آف کنسٹرکٹیو نوٹس. ڈاکٹرین آف کنسٹرکٹیو نوٹس یہ کہتی ہے کہ whoso ever interacts with the company is supposed to know the memorandum of association of company. کہ جو بھی کانٹریکٹ کرنے جا رہا ہے یا جو بھی کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہا ہے تو لا پریزیوم کرتا ہے کہ اس کو کمپنی کے میمورینڈم کا علم ہے. پریزمپشن ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ جی مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کمپنی جو ہے اس کا میمورینڈم کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا، جو کہ الٹرا وائرس دا آبجیکٹ کلوز ہے کہ وہ کانٹریکٹ کرنے کی اجازت ہی کمپنی نہیں دیتی. تو لا کہتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک ڈاکٹرین یعنی ایک پرنسپل، ایک تھیوری، ایک ٹیننٹ ڈیولپ کر لی ہے کہ جناب جو بھی آئے گا کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کے لیے ہم پریزیوم کریں گے کہ اس کو پتا ہے کہ کمپنی کا میمورینڈم کیا ہے، خواہ وہ میمورینڈم کے متعلق جانتا ہے یا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ڈاکٹرین آف کنسٹرکٹیو نوٹس. لیکن ڈاکٹرین آف کنسٹرکٹیو نوٹس جو ہے یہ اپلائی آرٹیکلز پر نہیں ہوتا. آرٹیکلز تو انٹرنل بائی لاز ہیں. لا کہتا ہے کہ ہم یہ سپوز نہیں کرتے کہ آپ کو کمپنی کے انٹرنل بائی لاز کا یعنی آرٹیکلز آف ایسوسیشن کا پتا ہوگا. رائٹ جی. اچھا جی، ہم واپس چلتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلہ اس کا چھوڑا تھا. آگے جو سب سیکشن 3 ہے وہ کہتا ہے ان دا کیس آف این انلمیٹڈ کمپنی اور اے کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی دا آرٹیکلز if the company has a share capital shall state the amount of share capital with which the company proposes to be registered. کہ یہاں پہ اب جو کیس ہے وہ انلمیٹڈ کمپنی کا ہے یا کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے تو آرٹیکلز جو ہیں وہ لازمی بتائیں گے کہ اس کا کمپنی کا جو شیئر کیپٹل ہے وہ کتنا ہے. سب سیکشن 4 کہتا ہے in the case of an unlimited company or a company limited by guarantee, if the company has not a share capital, the articles shall state the number of members with which the company proposes to be registered. کہ ایک ایسی کمپنی جس میں شیئر کیپٹل نہیں ہے، شیئر ہولڈرز نہیں ہیں، اس میں صرف ممبرز ہیں، تو پھر آرٹیکلز جو ہے وہ لازمی یہ بات مینشن کرے گا کہ کتنے ممبرز ہیں جو اس کمپنی میں موجود ہیں. اس کے علاوہ جو اس میں سب سیکشن 6 ہے وہ کہتا ہے دا آرٹیکلز آف ایوری کمپنی شیل بی ایکسپلسٹ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ جو لفظ آ رہا ہے نا ایکسپلسٹ،
اس سے مراد ہے کہ واضح، ایکسپریسو، کہ کوئی چیز ایمبیگوس نہ ہو، کوئی چیز انکمپلیٹ نہ ہو، کوئی چیز ان کانٹراڈکشن ود ادر بائی لاز نہ ہو. The articles of every company shall be explicit and without ambiguity and without prejudice to the generality of the foregoing. یہ جو ایکسپریشن آ گیا وداؤٹ prejudice to the generality of the foregoing، اس سے مراد یہ ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے جو بھی باتیں ڈسکس کی ہیں ان جنرل، وہ بالکل ویسی کی ویسی فالو کرنی ہے وداؤٹ prejudice ٹو دی جنرلٹی آف دا فور گوئنگ سے مراد جو ہم نے پہلے جو سیکشنز ڈسکس کیے ہیں آرٹیکلز سے، وہ بالکل ویسے کے ویسے رہیں گے، آپ نے انہیں کو فالو کرنا. شیل لسٹ اینڈ انومریٹ دا ووٹنگ اینڈ ادر رائٹس اٹیچ ٹو دا ڈفرنٹ کلاسز آف شیئرز اینڈ ادر سیکورٹیز اف اینی ایشوڈ اور ٹو بی ایشوڈ بائی. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکلز وداؤٹ prejudice ٹو دا جنرلٹی آف دا فور گوئنگ، جو اس سے پہلے باتیں ہم نے کی ہیں وہ بالکل پوری صحت کے ساتھ یہاں پہ موجود رہیں گی، لیکن اس کے ساتھ یہ آرٹیکلز نے بتانا ہے کہ اگر مختلف سیکورٹیز ہیں، مختلف ووٹنگ رائٹس مختلف سیکورٹیز کو دیے ہیں تو ان کو بھی لسٹ کرنا ہے آرٹیکلز میں اور پرٹیکولرلی مینشن کرنا ہے. اس کے بعد جو سیکشن آ جاتا ہے سیکشن 27. یہ سیکشن 27 جو ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بھی فارمیٹ کے متعلق بتا رہا ہے، کچھ کانٹینٹس کے متعلق بتا رہا ہے کہ جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں ہونے چاہیے. 27 سیکشن جو ہے اس کی ہیڈنگ ہے پرنٹنگ، سگنیچر ایٹسٹرا آف آرٹیکلز. دا آرٹیکلز شیل بی پرنٹڈ. یہ بات وہی بات ہے جو میمورینڈم میں ہم نے کی تھی کہ آرٹیکلز شیل بی پرنٹڈ. اب دوبارہ بتا دیتا ہوں، دیکھیں یہ ہاتھ سے لکھے نہیں ہونے چاہیے، یہ کسی مشین نے پرنٹ کی ہوں. نیکسٹ بات، دا آرٹیکلز شیل بی ڈیوائڈیڈ انٹو پیراگراف نمبرڈ کنزیکٹولی. آرٹیکلز کو بھی پیراگرافس میں کیا جائے گا تاکہ ربط رہے. بات اگر کوئی ایک رول، ایک ریگولیشن آپ نے علیحدہ لکھنا ہے تو وہ علیحدہ لکھا جائے، نیکسٹ ریگولیشن علیحدہ لکھا جائے اور اس کو پیسز میں بنایا جائے. پیسز سے مراد میری ہے پیراگرافس میں، اور پیراگراف جو ہیں وہ نمبرڈ ہوں. اس کے بعد وہ کہتا ہے دا آرٹیکل شیل بی سائنڈ بائی ایچ سبسکرائبر ہو شیل ایڈ ہز پریزنٹ نیم ان فل، ہز آکوپیشن اینڈ فادرز نیم، اور ان دا کیس آف اے میرڈ وومن اور وڈو ہر ہزبینڈز اور ڈیسیز ہزبینڈز نیم ان فل، his nationality and his usual residential address, and such other particulars as may be prescribed in the presence of a witness who shall attest the signature and shall likewise add his particulars. اب یہاں پر بھی وہی بات ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جو میمورینڈم میں تھی کہ جو سبسکرائبرز ہیں وہ اپنا نام دیں گے، ان کا نام لکھا جائے گا، کالمز بنیں گے، وہاں پہ نام کا کالم ہوگا، اس کے بعد فادر کا کالم، فادر نیم کا کالم ہوگا. اگر کوئی خاتون سبسکرائبر ہے تو اس کے ہسبینڈ کا نام آئے گا اور CNIC نمبر آئے گا، ریزیڈینشیل ایڈریس آئے گا، آکوپیشن آئے گا، کتنے شیئر لیے ہیں وہ آئے گا، اور بعد میں سگنیچرز اس بندے کے آئیں گے جو سبسکرائب کر رہا ہے. اور یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب آرٹیکلز آف ایسوسیشن کو آپ سبسکرائبر سے سائن کروا رہے ہیں تو اس ساری ایکٹیویٹی کو آپ نے ایک وٹنس کے ذریعے سے وٹنس کرنا ہے، اور جب یہ ساری ایکٹیویٹی ہوگی تو وٹنس پھر سائن کرے گی، اور اس کا سائن کرنا اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے سبسکرائبرز کی سائن کرنے کی، اٹ از اٹیسٹڈ. اس کے بعد وہ بات کر رہا ہے دا آرٹیکلز شیل بی ڈیٹڈ، کہ آرٹیکلز بھی مانگتے ہیں، آرڈیننس یہ ریکوائر کرتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ڈیٹ ڈالی جائے تاکہ پتا چلے کہ کس تاریخ سے یہ جو ریگولیشنز ہیں یہ کمپنی کے اوپر قابل نفاذ ہیں. اب نیکسٹ جو سیکشن آ رہا ہے وہ یہ، پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ لاز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لاز آر بورن، لیو اینڈ ڈائی، کہ جو لاز ہیں یہ جنم لیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں.
آرٹیکلز آر ریگولیشنز. تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ریگولیشنز آر بورن, لیو اینڈ ڈائی, کہ ریگولیشنز بھی بنتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں اور پھر مر جاتی ہیں. یہ بیسیکلی نیچر کے بڑے قریب بات ہے. ایوولوشنری پروسیس یہی کہتا ہے کہ پرانی چیزیں متروک ہوتی چلی جاتی ہیں, آبسولیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اگر آپ نے اگر آپ نے آرٹیکلز بنائے ہیں اور مقتضیات زمانہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ان کو بدلا جائے, تو پھر آلٹریشن کا جو ہے وہ اسکوپ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. جو سیکشن 28 ہے اس وقت ہمارے سامنے, وہ آلٹریشن آف آرٹیکلز کے متعلق ہے. آئیے اس سیکشن کو دیکھتے ہیں کہ آرٹیکلز میں آلٹریشن جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے. سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف دس آرڈیننس اینڈ ٹو دا کنڈیشنز کنٹینڈ ان اٹس میمورینڈم. یہاں پہ اس آلٹریشن کی, جو آرٹیکلز کی آلٹریشن ہے, اس کو تابع کر دیا گیا ہے, اس کو کنٹرول میں کر دیا گیا ہے. کس کے؟ کہہ رہے ہیں سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف دس آرڈیننس, کہ آپ نے آلٹریشن جب آرٹیکلز کی کرنی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو, اپنی ایکٹیویٹیز کو, آپ نے آرڈیننس کے جو لاز ہیں, جو پروویژنز ہیں, آرڈیننس کے تحت رہتے ہوئے کرنی. پہلے تو آرڈیننس کے تحت کر دیا, پھر تحت کو کر رہے ہیں اینڈ ٹو دا کنڈیشنز کنٹینڈ ان اٹس میمورینڈم, اور میمورینڈم کی جو کنڈیشنز ہیں ان کے بھی تابع کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ آرٹیکلز کی آلٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو یو آر سپوز ٹو کیپ یور سیلف ود ان دا ریسٹرکشنز اور دا لمیٹیشنز ایز مینشنڈ ان دا کمپنیز آرڈیننس 1984, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا میمورینڈم کی کنڈیشنز ہیں ان کے تحت بھی رہنا ہے. ا کمپنی مے بائی اسپیشل ریزولوشن, تو رہتے ہوئے آرڈیننس کے تحت اور میمورینڈم کی کنڈیشنز کے تحت کہا جا رہا ہے کہ کمپنی مے بائی اسپیشل ریزولوشن. اب اسپیشل ریزولوشن آپ نے لے کے آنی ہے. آلٹر اور ایڈ ٹو اٹس آرٹیکلز, تبدیل کر سکتا ہے یا آرٹیکلز میں ایڈ کر سکتا ہے. اینڈ اینی آلٹریشن اور ایڈیشن سو shall be as valid as if originally contained in the article and be subject in like manner to alteration by special resolution. تو یہاں پر اس سیکشن میں جو اصول بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیکشن 28 کہہ رہا ہے کہ اگر آپ آلٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کمپنیز آرڈیننس کے تحت رہنا ہے. آپ نے جو کنڈیشنز میمورینڈم آف ایسوسیشن میں دی گئی ہیں اس کے تحت رہنا ہے, اور اس کے تحت آپ چلتے ہوئے اسپیشل ریزولوشن لائیں اور آرٹیکلز میں تبدیلی لے آئیں یا آرٹیکلز میں ایڈیشن لے آئیں. اور یہ جو آلٹریشنز آپ لائیں گے, یہ آلٹریشنز ایسے ہی ویلڈ ہوں گی جیسے کہ آپ نے جب آرٹیکلز اوریجنلی بنایا تھا اس وقت تھیں. اور ایک اور بات کہہ رہا ہے کہ یہ جو آلٹرڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے اس کو بھی بعد میں بدلا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آلٹریشن ہوگی تو اب آلٹریشن کا دروازہ ہی کلوز ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ اوپن اینڈ ہے, آپ آگے بھی چل سکتے ہیں, آلٹریشن کرنے کے بعد بھی آلٹریشن کر سکتے ہیں. اب یہ جو اصول ہے اس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ کر دیا گیا. وہ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. پرووائڈیڈ دیٹ ویئر سچ آلٹریشن افیکٹس دا سبسٹینٹیو رائٹس اور لائبلٹیز آف ممبرز of a class of members, it shall be carried out only if a majority of at least three-fourths of the of the members or the class of members affected by such alteration, as the case may be, personally or through proxy vote for such alteration. یہ جو پروویزو ہے یہ بڑا خطرناک پروویزو ہے. اس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ آلٹریشن تو کر سکتے ہیں, کر لیں, نو پرابلم, لیکن اگر آپ آلٹریشن کسی ایسے رائٹس کے متعلق کر رہے ہیں جو کہ سبسٹینٹیو رائٹس ہیں کسی کلاس آف شیئر ہولڈرز کے, فار ایگزامپل پریفرنس شیئر ہولڈرز کے بارے میں آپ آلٹریشن کر رہے ہیں اور ان کے رائٹس میں آپ چینجز لا رہے ہیں, تو کہتے ہیں کہ وہ آپ تبدیلی نہیں لا سکتے جب تک کہ اس کلاس کے جو 3/4 بندے ہیں وہ پرسنلی یا تھرو پراکسی اس آلٹریشن کی فیور نہ کریں. تو دس از آل اباؤٹ آلٹریشن آف آرٹیکلز.
آگے پروسیڈ کرتے ہیں. کہتا ہے جی فارمز آف میمورینڈم اینڈ آرٹیکلس. یہ فارم کیا چیز ہوتی ہے؟ فارم یہ ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، خاص شیپ ہوتی ہے کہ جس میں آپ جو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ ہونی چاہیے. تو فارم آف میمورینڈم اینڈ آرٹیکلس کیسے ہونی چاہیے؟ آرٹیکلس کی شیپ کیا ہے، آرٹیکل کا فارمیٹ کیا ہے، میمورینڈم کا فارمیٹ کیا ہے، آئیے سیکشن 29 میں دیکھتے ہیں. فارم آف میمورینڈم اینڈ آرٹیکل. The form of the memorandum of association of company limited by share shall be in accordance with the form set out in table B of the first schedule or as near thereto as circumstances admit. جو میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے لمیٹڈ بائی شیئر، میمورینڈم آف ایسوسیشن کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر کا ہے، اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرسٹ شیڈول جو ہے اس کا ٹیبل بی میں جو فارمیٹ دیا ہوا ہے وہ فالو کرنا ہے. اسی طرح کہہ رہا ہے کہ دا فارم آف دا میمورینڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن آف اے کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی اینڈ ناٹ ہیونگ اے شیئر کیپٹل شیل بی respectively in accordance with the form set out in table C in the first schedule or as near thereto as circumstances admit. تو یہ باتیں ہیں جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے متعلق ہیں اور فارمز آف میمورینڈم اور آرٹیکلز کے متعلق ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ تو باتیں ہم نے جو کی ہیں، جو پروویژنز ڈسکس کی ہیں، وہ پرٹیکولرلی ریلیٹڈ تھیں میمورینڈم آف ایسوسیشن سے اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن سے. اب کچھ جنرل پروویژنز ہیں. جنرل پروویژنز آر ناٹ پرٹیکولر پروویژنز، اور یہ اپلائی ہوتی ہیں، عام پروویژنز ہیں. وہ کیا ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. جنرل پروویژنز ود ریسپیکٹ ٹو رجسٹریشن آف میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز. جنرل پروویژنز ود ریسپیکٹ ٹو رجسٹریشن آف میمورینڈم اینڈ آرٹیکل. سیکشن 30 یہاں پہ ریلیونٹ سیکشن بنتا ہے. سیکشن 30 کیا کہتا ہے، اس کی ہیڈنگ کیا کہتی ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. رجسٹریشن آف میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز ایٹسٹرا، کہ میمورینڈم اور آرٹیکلز کی رجسٹریشن کہاں پر ہونی ہے اور کس جگہ پر ہوگی، کس آفس میں ہوگی، یہ بتاتے ہیں آپ کو. سب سیکشن 1 دا میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز اف اینی، کہ میمورینڈم اور آرٹیکلز اگر کوئی ہیں شیل بی فائلڈ ود دا رجسٹرار ان دا پروونس or the part of Pakistan not forming part of a province as the case may be in which the registered office of the company is stated by the memorandum to be situated. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو میمورینڈم اور آرٹیکلز ہیں ان کی رجسٹریشن آپ نے کہاں کس کے پاس کروانی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ میمورینڈم اور آرٹیکلز ڈرافٹ کریں گے تو آپ نے وہاں پہ پروونس کا لکھنا ہے. اگر کسی پروونس میں نہیں ہے آپ لیٹ سپوز اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری میں ہیں اور آپ نے میمورینڈم میں لکھ دیا کہ جو رجسٹرڈ آفس ہے وہ اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری میں ہوگا، تو کمپنی رجسٹریشن آفس جو اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری میں ہے آپ نے پھر میمورینڈم اور آرٹیکلز کو وہاں پہ رجسٹر کروانا ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ آپ نے جو میمورینڈم اور آرٹیکلز بنایا ہے اور اس میں آپ نے رجسٹرڈ آفس جو ہے وہ پروونس آف پنجاب کا لکھا ہے، تو آپ نے پھر پنجاب میں جس سٹی میں آپ ہیں، فار ایگزامپل آپ لاہور میں ہیں، تو پھر آپ لاہور میں جو رجسٹرڈ آفس ہے کمپنی رجسٹریشن آفس وہاں پہ اس کو رجسٹر کروائیں گے. نمبر 2 اس کا سب سیکشن 2 جو ہے سیکشن 30 کا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ڈیکلریشن بائی سچ پرسن ایز میں بی پرسکرائبڈ ان دس بہاف اور بائی اے پرسن نیمڈ ان دا آرٹیکلز ایز اے ڈائریکٹر اور ادر آفیسر آف دا کمپنی آف کمپلائنس ود آل اور اینی آف دا ریکوائرمنٹس آف دس آرڈیننس اینڈ دا رولز میڈ دیر انڈر شیل بی فائلڈ with the registrar and the registrar may accept such a declaration as sufficient evidence of such compliance. یہ compliance کا لفظ کیا ہے؟ compliance سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز دیے گئے ہیں آپ نے ان کے مطابق چلنا ہے. جب کمپنی کو آپ رجسٹر کروا رہے ہیں، آرٹیکلز کو رجسٹر کروا رہے ہیں، میمورینڈم کو رجسٹر کروا رہے ہیں، تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے فارمز جو ہیں ان کو بھی آپ نے لکھنا ہوتا ہے، اس کو فل کرنا ہوتا ہے اور بھرنا ہوتا ہے اور ان کو جمع کروانا ہوتا ہے رجسٹرار کے پاس. تو ان فارمز میں ایک جگہ ایسی بھی آتی ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈکلیئر کریں، ڈیکلریشن دیں، رجسٹرار کو ڈیکلریشن دیں، ہمیں بتائیں کہ کیا آپ نے
جو ریکوائرمنٹس کمپنیز آرڈیننس کے تحت ہیں وہ پوری کر دی ہیں. تو یہاں پہ ڈیمانڈ ہو رہا ہے کہ ایک ڈیکلریشن آپ نے جمع کروانی ہے رجسٹرار کے پاس کہ جناب جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم نے پوری کر دی. اور یہ ڈیکلریشن کون دے گا؟ ڈائریکٹر دے گا یا کوئی اور آفیسر آف دا کمپنی جو ہے وہ ڈائریکشن دے گا کہ ہم نے کمپلائنس کر دی ہے جناب، جو آپ کی ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری کر دی ہیں. اب آگے دیکھیں اس کا سب سیکشن 3 کیا کہتا ہے. کہتا ہے اف دا رجسٹرار از سیٹسفائڈ. اب آپ نے سیٹسفائی کو شو کرنا ہے رجسٹرار کو. اب رجسٹرار کی سیٹسفیکشن ضروری ہے. اف دا رجسٹرار از سیٹسفائڈ دیٹ دا کمپنی از بینگ فارمڈ فار لافل پرپزز. اور اگر رجسٹرار سیٹسفائڈ ہے کہ کمپنی جو ہے وہ فار لافل پرپزز کے لیے کریٹ کی جا رہی ہے، یہ جو آرٹیفیشل لیگل پرسن ہے اس کا پرپز کوئی لافل پرپز ہے، لافل آبجیکٹ ہے. لافل سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. لافل سے مراد یہ ہے پرمیٹڈ بائی لا، ناٹ بینڈ بائی لا. تو اگر پرپز لافل ہے اور رجسٹرار سیٹسفائی ہو گیا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر آگے کہتا ہے دیٹ نن آف اٹس آبجیکٹس stated in the memorandum is an inappropriate or deceptive or insufficiently expressive, and that all the requirements of this ordinance and the rules made thereunder have been complied with in respect of registration, and matters precedent and incidental thereto, he shall retain and register the memorandum and articles if any. اچھا، جب آپ میمورینڈم اینڈ آرٹیکلس کو رجسٹرار کو دیں گے رجسٹریشن کے لیے تو وہ اس کا بغور مطالعہ کرے گا، اسٹڈی کرے گا اور دیکھے گا کہ اس کے کوئی آبجیکٹس جو ہیں وہ ان اپروپریٹ تو نہیں ہیں. ان اپروپریٹ سے مراد ہے ناموضوع تو نہیں ہے، اممورل تو نہیں ہے، اگینسٹ دا سوسائٹیز نارمز تو نہیں ہے، کوئی کلچر کے اگینسٹ تو نہیں ہے بات، اور کیا ڈسپٹو تو نہیں ہے. ڈسپٹو یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بیان کرنا کہ جھوٹ جو ہے وہ سچ نظر آنے لگ جائے. تو ڈسپٹو تو نہیں ہے. یہ رجسٹرار نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا جو آبجیکٹوز لکھے ہوئے ہیں وہ ایکسپریسو ہیں، ایکسپریشن کلیئر ہے، سینس بن رہی ہے، کلیئرٹی ہے. اگر وہ ساری چیزوں سے سیٹسفائی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے پاس میمورینڈم کو رکھ لیتا ہے، آرٹیکلز کو رکھ لیتا ہے اور ان کو رجسٹر کر لیتا ہے. اب نیکسٹ سچویشن کیا ہو سکتی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رجسٹرار کہے کہ میں نہیں کرتا رجسٹر. آگے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. سب سیکشن 4 اسی پہ بات کرے گا. کہتا ہے اف رجسٹریشن آف دا میمورینڈم از ریفیوزڈ. اگر رجسٹریشن میمورینڈم کی ریفیوز کر دی گئی ہے، دا سبسکرائبر آف دا میمورینڈم or any one of them authorized by them in writing may either supply the deficiency and remove the defect pointed out or within 30 days of the order of refusal prefer an appeal. اب بات یہ ہے کہ رجسٹرار کہتا ہے کہ میں نے یہ رجسٹر نہیں کرنا اور وہ بتاتا ہے کہ اس میں یہ جو ہے یہ ڈیفیشنسی ہے یا یہ جو چیز ہے اس کو آپ ریموو کر لیں، یہ ڈیفیکٹ آپ ختم کر لیں. تو کیا ہو سکتا ہے کہ سبسکرائبر میں سے کوئی ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جائے رجسٹرار کے پاس اور اس کو کہ جی بتائیے کیا ڈیفیشنسی ہے، وہ ڈیفیشنسی ریموو کر دے تو وہ رجسٹرار جو ہے وہ اس کو رجسٹر کر لے گا. اگر ڈیفیشنسی آپ نے اس کو فلفل نہیں کرنا، ڈیفیشنسی کو ختم نہیں کرنا، تو پھر یہ ہے کہ یو میں پریفر این اپیل. ویسے جو اپیل جو ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فائلنگ این اپیل، لیکن یہاں پہ جو لفظ ہے پریفر این اپیل، یہ پریفر این اپیل جو ہے یہ زیادہ خوبصورت لفظ ہے. تو پریفر این اپیل اگر رجسٹرار میمورینڈم اور آرٹیکلس کو نہ رجسٹر کرے اور کہے کہ اس میں ڈیفیکٹس ہیں تو ایک تو آپ اس کی ڈیفیشنسی کو دور کر سکتے ہیں، دوسری آپشن آپ کے پاس جو ہے، دوسری ریمیڈی جو آپ کے پاس ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں. اپیل کیسے ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو ریفیوزل جو ہے وہ ایڈیشنل رجسٹرار نے دی ہے، جوائنٹ رجسٹرار نے دی ہے، ڈیپٹی رجسٹرار نے دی ہے یا اسسٹنٹ رجسٹرار نے دی ہے، تو ان کے آرڈرز کے اگینسٹ آپ اپیل جو ہے وہ رجسٹرار کے پاس کریں گے. اور اگر رجسٹرار نے ریفیوزل کی ہے تو پھر آپ اپیل جو ہے وہ کمیشن کے پاس کریں گے. اس کے بعد جو سب سیکشن آ جاتا ہے وہ سب سیکشن جو ہے وہ سب سیکشن 5 ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے این آرڈر آف دا کمیشن انڈر سب سیکشن 4 شیل بی فائنل
and shall not be called in question before any court or other authority. اب رجسٹریشن جو آرٹیکلز کی اور میمورینڈم کی ہے، اگر تو جوائنٹ رجسٹرار نے، اسسٹنٹ رجسٹرار نے یا ایڈیشنل نے یا ڈیپٹی نے کہا ہے کہ ہم اس کو رجسٹر نہیں کرتے، تو آپ اپیل رجسٹرار کے پاس کریں گے. اور اگر رجسٹرار ریفیوز کر رہا ہے تو پھر آپ کمیشن کے پاس کریں گے. اب کمیشن از دا فائنل اتھارٹی ڈسائڈ کرنے کے لیے کہ اس کو رجسٹر کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس سے آگے کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اور کسی کورٹ آف لا میں جو یہ کمیشن کا آرڈر ہے، یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اوکے، نیکسٹ جو سیکشن آ جاتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. سیکشن 31، اس کی ہیڈنگ ہے ایفیکٹ آف میمورینڈم اینڈ آرٹیکلس. کہ میمورینڈم ہے اور آرٹیکلس ہے، آپ نے بنا لیے ہیں، وہ بھائی ان کا ایفیکٹ کیا آئے گا. اب ایفیکٹ جو ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ لیگل ایفیکٹ ہے. یہ کوئی انلیگل ایفیکٹ کی تو بات ہم کر نہیں رہے. نیچرلی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کانٹریکٹ ہے، یہ کووننٹ ہے، پارٹنرز کا اس میں شیئر ہولڈرز کے درمیان ہے، اور شیئر ہولڈر اور کمپنی کے درمیان ہے. شیئر ہولڈرز کا شیئر ہولڈرز کے ساتھ کانٹریکٹ ہے. آئیے دیکھتے ہیں سیکشن 31 کیا کہتا ہے. دا میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز شیل وین رجسٹرڈ بائنڈ دا کمپنی اینڈ دا ممبرز دیئر آف ٹو دا سیم ایکسٹینٹ ایز اف دے ریسپیکٹولی ہیڈ been signed by each member and contained a covenant on the part of each member, his heirs and legal representative to observe and be bound by all the provisions of the memorandum and of article subject to the provisions of this ordinance. یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہاں پہ وہ سمپلی یہ کہہ رہا ہے کہ جو آرٹیکلز اور میمورینڈم ہیں ان کا لیگل ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ کووننٹ ہے، یہ کانٹریکٹ ہے، اور یہ بائنڈ کر رہے ہیں کمپنی کو، شیئر ہولڈرز کو. اور آپ ایک اور چیز نوٹس کیجئے گا کہ جب ہم آرٹیکلز آف ایسوسیشن کی بات کر رہے تھے اور میمورینڈم آف ایسوسیشن کی بات کر رہے تھے تو اس میں سبسکرائبرز تھے جو سائن کر رہے تھے. فار ایگزامپل، ایک ملٹی ممبر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، اس میں 2 ممبرز ہیں، 2 سبسکرائبرز ہیں. ایک پبلک لسٹڈ کمپنی ہے، اس میں 7 منیمم ممبرز ہیں. ایک پبلک کمپنی سمپلی ہے، اس میں 3 ہیں. تو یہ 7، 3 اور 2 جو ہیں یہ سبسکرائبرز ہیں، یہ سائن کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک دفعہ ہی ڈاکومنٹ بنتا ہے اور ایک دفعہ اس نے جمع ہو جانا ہے. تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ بے شمار جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ پبلک لسٹڈ کمپنیز میں آتے ہیں، تو وہ تو سائن نہیں کرتے یہ ڈاکومنٹس. تو کیا یہ ڈاکومنٹ ان کے اوپر بھی بائنڈنگ ہے؟ نیچرلی یہ ان کے اوپر بھی بائنڈنگ ہے. یہ پریزمپشن ہے کہ وہ بھی اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یا کنڈیشنز ایز کنٹینڈ ان میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے اس کے تحت ہی جو چلیں گے، ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ایک شیئر ہولڈرز ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کے لیگل ایئرز جو ہیں انہوں نے تو سائن نہیں کیا ہوا نا، نہ میمورینڈم کو سائن کیا نہ آرٹیکلز کو سائن کیا. تو کیا ان کے اوپر بھی بائنڈنگ ہے؟ یس، سرٹنلی ان کے اوپر بھی بائنڈنگ ہے. اس کے علاوہ سرٹن سچویشنز آ جاتی ہیں. کوئی شخص ہے، شیئر ہولڈر ہے، اور وہ انسالوینٹ ڈکلیئر ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر جو لکویڈیٹر اپوائنٹڈ ہے وہ بھی جو ہے ان آرٹیکلز اور آف ایسوسیشن اور میمورینڈم آف ایسوسیشن کے تابع رہے گا، اور یہ بھی اس کے اوپر بھی بائنڈنگ ہوں گے. اور یہ بائنڈنگ ہونے کا جو سارا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بائنڈنگ ہے، لیکن بائنڈنگ کا کانسیپٹ لیتے ہوئے آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ سارا کمپنیز آرڈیننس 1984 کی پروویژن کے تحت ہی رہے گا، اس سے باہر بات نہیں جائے گی. سب سیکشن 2، آل منی پیبل بائی اینی ممبر ٹو دا کمپنی انڈر دا میمورینڈم اور آرٹیکلز شیل بی اے ڈیٹ ڈیو فرام ہم ٹو دا کمپنی. یہ بھی بڑی زبردست بات کی. آپ نے میمورینڈم میں لکھ دیا میں اتنے شیئر لے رہا ہوں، لازمی بات ہے شیئر کی ویلیو ہے، آپ نے پیسے دینے ہیں. اب وہ پیسے جو ہیں وہ کمپنی آپ کی نیچرلی کریڈیٹر بن گئی اور آپ اس کے ڈیٹر بن گئے. تو آپ کا ڈیٹر اور کریڈیٹر کا ریلیشن شپ ہے. آپ نے اپنے ڈیٹ کو پے آف کرنا ہے کمپنی کو پیسے دے کر.
نیکسٹ سیکشن 32 ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اس سیکشن میں جو بات کی گئی ہے وہ افیکٹ آف رجسٹریشن کی بات کی ہے. آن دا رجسٹریشن آف دا میمورینڈم آف اے کمپنی دا رجسٹرار شیل سرٹیفائی انڈر ہز ہینڈ that the company is incorporated, and in the case of a limited company that the company is limited by share or guarantee as the case may be. اس میں وہ بات کر رہا ہے افیکٹ آف رجسٹریشن. میمورینڈم اور آرٹیکل آف ایسوسیشن رجسٹر ہو گئے تو اس نے کہا کہ رجسٹریشن جب ہوگی تو جو رجسٹرار ہے وہ سرٹیفائی کر دے گا کہ کمپنی انکارپوریٹڈ ہے. اس کا مطلب ہوا کہ اب ہم پہنچ گئے اس جگہ پر کہ جہاں پر ہم نے ایک آرٹیفیشل لیگل پرسن کریٹ کر لیا. تو میمورینڈم اور آرٹیکلس جب رجسٹر ہوتے ہیں کمپنی کے ساتھ تو یہ رجسٹرار کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ سرٹیفائی کرے کہ جو کمپنی ہے وہ انکارپوریٹڈ ہے. ناؤ اٹ ہیز اے پرپیچوئل سکسیشن. اس کے پاس پرپیچوئل سکسیشن آ جاتا ہے. It can sue or to be sued. اس کے بعد دیکھیں سب سیکشن 2 from the date of incorporation mentioned the certificate of incorporation the subscriber of the memorandum together with such other person as may from time to time become members of the company shall be a body corporate by a name contained in the memorandum capable forthwith of exercising all the functions of an incorporated company and having perpetual succession and a common seal, but with such liability on the part of the members to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up as is mentioned in this ordinance. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین بات یہ ہے کہ جب رجسٹریشن ہو گئی آرٹیکل رجسٹر ہو گئے میمورینڈم رجسٹر ہو گیا تو کمپنی ایک آرٹیفیشل لیگل پرسن کریٹ ہو گئی. کمپنی انڈیپینڈنٹ ہو گئی. اب ویل آف انکارپوریشن کریٹ ہو گیا. کمپنی ادھر ہو کمپنی کی انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے اور شیئر ہولڈرز انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ آرٹیفیشل لیگل پرسن کو کریٹ کرنے کا پروسیس ہے. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دی ٹاپک. اچھا اس کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ پچھلے سیشن میں بھی شیئر کی تھی ایک کوٹیشن. تو ابھی بھی ہم جا رہے ہیں ایک کوٹیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں. آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کوٹیشن کیا ہے. یہ آج کی جو کوٹیشن ہے اس سیشن کی جو کوٹیشن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ ہیسٹی جسٹس از مدر آف مس فارچون. ہیسٹی جسٹس از دی مدر آف مس فارچون. ہیسٹی کیا کہتے ہیں؟ ہیسٹی سے مراد ہوتا ہے ڈن کوئکلی. ڈن کوئکلی تو ایسا جسٹس جس کو بڑی جلدی میں فراہم کیا گیا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ماں ہے مس فارچون کی. مس فارچون ہم کسے کہتے ہیں؟ بیڈ لک کو. تو جلدی میں جو انصاف پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کو ہیسٹی جسٹس کہتے ہیں. اور ایک اور اس کے ساتھ کوٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. کہ جسٹس اتنا ڈیلے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایسے لگے کہ جو جسٹس چاہ رہا ہے اس کو جسٹس نہیں ملے گا. تو بات دو ہیں ہیسٹی جسٹس اور ڈیلیڈ جسٹس. ہونا کیا چاہیے کہ ریزنیبل اسپین آف ٹائم میں جسٹس جو ہے اس کو ایڈمنسٹر کرنا چاہیے تاکہ جو پرپز لا کا ہے وہ فلفل ہو. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا کوٹیشن and the topic that we discussed in this session.